अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। साडा बोले ना वकील चंद्रा नी तेरे वालों जज बोल दे, ये एक पंजाबी का शेर है और ये अभी मुझे याद आ गया। फ़ैसला आया है जी, हमज़ा शहबाज साहब की वज़ारत आला का जो इंतखाब था कल हुआ, उसको चैलेंज किया गया था। रात गए, अदालत खुली रात को, और अदालत सिर्फ खुली ही नहीं बल्कि जज साहब जो है वो, एक जज साहब जो थे वो इस्लामाबाद में थे, उनको सफ़र कराया गया, लाहौर पहुंचाया गया, लाहौर बुलाया गया और फिर फ़ैसला आ गया। और फ़ैसला ये आया कि हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला नहीं हैं पंजाब के, वो अब ट्रस्टी वज़ीर आला होंगे अदालत के हतमी फ़ैसले आने तक। अदालत जब तक फ़ैसला करेगी मामला कौन सा है जो चैलेंज किया गया था, मैंने गुजारिश की, तो वो उसका जब तक फ़ैसला आएगा तब तक हमज़ा शहबाज होंगे ट्रस्टी वज़ीर आला। कल पंजाब असम्बली में जो उसकी इंतखाबात हुए थे वज़ीर आला के, और वज़ीर आला के इंतखाब में मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ख़त लिख मारा कि जी हम जो है इसमें परवेज़ इलाही हमारे कैंडिडेट नहीं है, हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो वो वोट जो थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो सदारती रेफरेंस में दी गई राय या 63A की तशरीह के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि जी ये 10 वोट काउंट नहीं हो सकते। शोर मचा, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, बल्कि एहतजाज ऐसा किया कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीवारों पर, लाहौर रजिस्ट्री की दीवारों पर चढ़ गए। एक पूरा का पूरा तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एहतजाज करें, सड़कों पर प्रोटेस्ट करें, मीडिया को कुटा, एक गाड़ी पर हमला किया। कहा गया कि जिस गाड़ी ने फायरिंग की थी लिबर्टी में, चले वो फायरिंग अगर की थी तो फिर ठीक है, लोग इश्तिहाल में होते हैं अगर मजमे के दरमियान जाकर कोई फायरिंग करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन सी फायरिंग कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट तो खुल रही थी, दरवाजे खुल रहे थे, वहाँ से सारा कुछ आ रहा था जो इनको इमरान खान साहब जो चाह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट हमें रात को, आधी रात को इंसाफ दे, तो वो तो होने जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पर भी बहरहाल चढ़ गए। तो बहरहाल फ़ैसला जो आया वो अभी अबूरी है। अबूरी फ़ैसले के तहत हमज़ा शहबाज साहब जो अब ट्रस्टी वज़ीर आला होंगे। ट्रस्टी, हमने ये ट्रस्टी निगरान, मतलब ये अब जो ट्रस्टी वज़ीर आला का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो चल रही हैं वो मैं उस पर भी आता हूँ, जो दिन भर आज चलता रहा और जो सवाल उठाए जाते रहे। बज़ाते खुद मेरे दिमाग में सवाल थे, कल से थे, आज भी वो सवाल आते रहे और मैं ट्वीट की शक्ल में उसको रखता रहा सामने। जो ट्रस्टी होता है, जो समझ आ रहा है मुझे, वो तो ये होता है कि ट्रस्टी जो है किसी एक प्लॉट पर, एक घर पर, एक प्रॉपर्टी पर जो है वो तनाज़ा है, उसमें होता ये है कि दो फरीक़ें आमने सामने हैं, या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी बच्चे छोटे हैं, जो उनका वारिस है वो नहीं रहा, तो फिर कोई कब्ज़ा करना चाहता है, तो फिर ये होता है कि जी ये बच्चे छोटे हैं, फिर अदालत में मामला जाता है, अदालत कहती है बच्चे तो अपनी प्रॉपर्टी संभाल नहीं सकते, तो अदालत किसी को ट्रस्टी मुकर्रर करती है कि जी ये जब तक बच्चे जवान हो जाए आपने बतौर ट्रस्टी इनकी प्रॉपर्टी को संभालना है और इनको देखना है। या दो फरीक़ैन के दरमियान किसी प्रॉपर्टी में झगड़ा है, तो उसमें फिर होता ये है कि अदालत कहती है कि जब तक ये तस्फिया हो जाए, तनाज़ा ख़त्म हो, तब तक ये अदालत की तरफ से ये साहब, ये इदारा ट्रस्टी के तौर पर निगरानी करेगा कि इस प्रॉपर्टी को कोई फ़रोख्त ना करे, इस प्रॉपर्टी पर कोई कब्ज़ा ना करे, इस प्रॉपर्टी पर कोई वो तामीरात ना हो, या अकाउंट से बैंक के पड़े हुए, तो वो उसके ऊपर अदालत या उसको फ्रीज़ कर लेती है, उसके ऊपर ट्रस्टी लगा देती है कि जी देखिए ये तनाज़ा है, ये चलते हुए कारोबार का, तो कारोबार की लेन देन के मामले में तो ठीक है अकाउंट चलता रहे, लेकिन इसमें से कोई पैसे ले उड़े ना, इसलिए एक ट्रस्टी जो है मुकर्रर किया जाता है। तो ट्रस्टी वज़ीर आला अदालत ने बना दिया। वैसे तो जो होने जा रहा था उसमें तो नज़र आ रहा था कि शायद हमज़ा शहबाज आज वज़ीर आला होते ही ना, लेकिन वो जो मैंने पंजाबी वाला शेर पढ़ा उसमें फिर वकील ऐसा लाया गया मैदान में जो बोलता है, जो चुप नहीं करता, बल्कि उस पर तो एतराज़ हुआ। मुस्लिम लीग नून ने, इत्तेहादियों ने तो बेंच पर एतराज़ कर लिया। इस्लामाबाद के हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर दोस्त हैं वो कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, मतलब मतीउल्लाह जान साहब हो गए, अपना AQS अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हो गए, और दूसरे वो ये कहते हैं हम ख्याल बेंच होता है, हम ख्याल एक हम ख्याल बेंच हुआ करता था इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले। अब वो ये कहते हैं कि जी हर पॉलिटिकल जो फैसला इशू होता है या आइनी मामला होता है उसमें ये 3 जज साहबान, चीफ जस्टिस साहब बज़ाते खुद, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये होते हैं।
میں نے کورٹ رپورٹر سے آج پوچھا کہ یار آج تو ہفتہ تھا، ہفتے کو عدالت کا کھلنا کوئی چھمبا نہیں ہے، کھلتی ہے چھٹی کے دنوں عدالت کا کھلنا، عدالت تو 24 گھنٹے عدالت ہوتی ہے۔ تو وہ جو عمران خان صاحب روتے رہتے تھے کہ آدھی رات کو عدالت کھلی، تو وہ ان کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ عدالت تو 24 گھنٹے کی عدالت ہوتی ہے، کبھی بھی کھل سکتی ہے۔ اگر کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، آئین توڑا جا رہا ہو، تو عدالت کسی وقت کھولی جا سکتی ہے۔ تو میں نے دوستوں سے پوچھا کہ ایک تو ہفتے کا دن تھا، اور کیا سپریم کورٹ رجسٹری کی ڈیٹس تھیں لاہور میں؟ ہوتا ہے سپریم کورٹ آ کر کچھ دنوں کے لیے بیٹھ جاتی ہے، کبھی کراچی رجسٹری، کبھی لاہور رجسٹری، کبھی کوئٹہ، کبھی پشاور رجسٹری، اور پرنسپل بینچ پر بھی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن رجسٹری میں بھی جا کر جو ہے وہ لوگوں کو قریب سے، یعنی اگر لاہور کے پنجاب کے لوگ ہیں تو ان کو ذرا وہ ان کے مقدمات لائے جاتے ہیں کہ جی یہاں پر آ کر سنیں، اسی طرح کچھ ہوتا ہے، کوئی کانسیپٹ ہے۔ تو میں نے پوچھا، ہمارے دوست شکیل سعید صاحب الیکٹرانک میڈیا سے، میرا خیال آج کل 92 میں، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ بینچ کا کے ڈیز تھے، چل رہا تھا رجسٹری یہاں پر لاہور میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ جج صاحبان سارے کے سارے لاہور میں؟ انہوں نے کہا نہیں، 2 جج صاحبان جو تھے، چیف جسٹس صاحب عمرتا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہے وہ تو تھے لاہور میں، اور منیب اختر صاحب کو رات کہا گیا کہ جی آپ بھی لاہور آئیں، تو وہ بھی آ گئے۔ اور پھر انصاف، مطلب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر معاملہ ایک بڑے صوبے کے اپنا کیا کہتے ہیں مینڈیٹ کا مسئلہ ہے کہ جی پرویز الہی نے 186 ووٹ لیے ہیں، حمزہ شہباز نے 179 ووٹ لیے ہیں، تو حمزہ شہباز کیسے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر دیے گئے؟ یہ سوال ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے، لوگ اس سوال کے ساتھ پی ٹی آئی کھیل رہی ہے۔ لیکن اس کا جواب میں نے کل آپ کو دے دیا تھا کہ جو راستہ عمران خان صاحب نے جو جال خود بنا تھا صدارتی ریفرنس کے ذریعے کہ جب میرے ارکان منحرف نہیں ہو سکتے، میرے فیصلے کے خلاف ارکان ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، تو اس کی صدارتی ریفرنس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی جو تشریح کی تھی کہ جی جو لیڈر ہے پارٹی کا سربراہ جو ہے، اس کے فیصلے کے اگینسٹ جا کر وزیر اعلیٰ قائد ایوان کا انتخاب، تحریک عدم اعتماد، فائنینس بل اور ایک اور ایشو ہے، اس پر اگر یہ ووٹ کرے گا کوئی بندہ تو وہ نااہل، وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ صرف ڈی سیٹ نہیں ہوگا، اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جو سب سے بڑی چیز جو سپریم کورٹ کے تشریح میں آئی تھی، جو سب سے بڑی خطرناک تھی، جس کو ہم غیر جمہوری کہتے ہیں۔ آپ ایک ٹوٹل ایک جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو اڑا دیا تھا انہوں نے، ایک آئین اور قانون کی ایک شق اڑا دی، خاموشی، پتہ ہی نہیں چلا، تو اڑ گئی۔ تو وہ اس پہ وہ فیصلہ تھا عمران خان صاحب نے اپنے حق میں لیا تھا۔ آج کے ساتھ جو حکومت ہے انہوں نے اس کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم نے چودھری اشتیاق حسین سے پارٹی ہیڈ ہیں، ان سے ہم نے چٹھی لے لی ہوئی ہے، اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جی ہم پرویز الہی کو ووٹ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس بنیاد پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انہوں نے اڑا دی، وہ اپنا ووٹ اڑا دیے، مسترد کر دیے۔ اب اس پر بحث ہوگی، سپریم کورٹ اس پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں عرفان قادر صاحب کے ساتھ یہی آرگومنٹ ہوا تھا۔ عرفان قادر صاحب سے پوچھا گیا کہ جی کون سا، مطلب آپ کس، ہمارے فیصلے کو سمجھا ہی نہیں گیا، بات تشریح کی نہیں، بات سمجھ کی ہے۔ خیر، اب سپریم کورٹ نے کیونکہ پیر کو دوبارہ سماعت ہونی ہے، تو سپریم کورٹ میں اب معاملہ آگے بڑھے گا، اور جو حکمران اتحاد ہے اس نے بھی تحفظات کا اظہار کر لیا ہے۔ استاد محترم سعید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تحفظات کا اظہار بیان کے ذریعے، اسٹیٹمنٹ کے ذریعے نہیں کرنا چاہیے، پھر عدالت میں باضابطہ فریق ہونا چاہیے حکمران اتحاد کو۔ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، جو رانا ثناءاللہ صاحب کی پریس کانفرنس ہے، رانا صاحب نے کہا ہے کہ جی نواز شریف کے خلاف فیصلے دینے والے، بلیک لا ڈکشنری سے مختلف معنی نکال کر نواز شریف کو سزا دینے والے، نواز شریف کو سیسیلین مافیا کہنے والے جج صاحبان جو ہمارے مقدمات نہیں سن سکتے۔ تو استاد محترم سعید چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ پھر حکمران اتحاد کو باضابطہ فریق بننا چاہیے، پٹیشن دائر کرنی چاہیے، کہ جانا چاہیے کہ جی یہ معاملہ صرف وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا نہیں ہے، یہ ہم بھی آ گئے، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ اس سارے معاملے میں جو سب سے بہترین کردار ادا کیا ہے، وہ جو اپنی کرسی کا حق ادا کیا ہے، وہ کیا ہے سردار دوست محمد مزاری نے۔ وہ انہوں نے ان کو بلایا گیا اور وہ نہیں گئے۔ یہ اس پر سوال اٹھ رہے ہیں بیسیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ اگر پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ، ایک معاملے میں فیصلہ آتا ہے کہ جی پارلیمانی پروسیڈنگ ہے ہم نہیں سن سکتے، دوسرے معاملے میں آپ پارلیمانی پروسیڈنگ یا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر رولنگ دینے والے اسپیکر کو طلب کرتے ہو، کیونکہ اس وقت اسپیکر تھے، اس کو آپ عدالت میں طلب کرتے ہیں، تو یہ نظیر کہاں تک رکے گی، کہاں جائے گی؟ کل کو پارلیمنٹ اتنی بااختیار، اتنی بالادست ہے، اور دنیا جان میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مواخذے ہوتے ہیں جج صاحبان کے، ہمارے پڑوس میں انڈیا میں ہوتا ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ اپنی آئی پر آ جائے اور وہ کہے کہ جی آ جائے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہمارے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کیسے، وہ آئے ہمارے سامنے، تو کیا ہوگا؟
اداروں کے ساتھ تصادم کہاں تک جائے گا؟ تو بہرحال ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اچھا کیا، دوست محمد مزاری صاحب نے وہ نہیں گئے، ان کے وکیل عرفان قادر گئے ہوئے۔ اسپیکر کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو طلب کر لیا ہے، آپ نے پنجاب اسمبلی کو طلب کر لیا، پنجاب کے نمائندہ ایوان کو طلب کر لیا جو قانون بناتا ہے۔ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ یوسف رضا گیلانی، ان کے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ ان معاملات کو نہیں سنا کرتی، جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بہت کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں سیاسی معاملات ہمارے پاس نہ لے آئیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو وہ ٹچ ہی نہیں کرتے۔ یہاں تو کئی ٹچ ہے نا، یہاں پہ اسلامی ٹچ بھی ہے، آئینی ٹچ بھی ہے، قانونی ٹچ بھی ہے، اور محبت کا ٹچ بھی ہے، مطلب محبتیں کوٹ کوٹ کر، فین کلب کا ٹچ۔ خیر انہوں نے نہیں چھوا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں پارلیمنٹری پروسیڈنگ ہے، یوسف رضا گیلانی کے اگر پریزائڈنگ افسر نے ووٹ حالانکہ وہ پریزائڈنگ افسر اس وقت اس ایوان کو پریزائڈ کر رہے تھے، وہ اس وقت الیکٹڈ نہیں تھے، وہ یعنی سینٹ کے اسپیکر ڈپٹی چیئرمین نہیں تھے مظفر علی شاہ صاحب، ان کو وہ الیکشن کروانا تھا چیئرمین سینٹ کا۔ انہوں نے واضح کلیئر کٹ ووٹ جس پہ مہر سامنے لگی ہوئی تھی گیلانی صاحب کے نام کے اوپر، وہ کلیئر کٹ 7 ووٹ مسترد کر دیے، گیلانی صاحب چلے گئے یوسف رضا گیلانی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم نہیں سن سکتے بھائی، یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ ہے، ہم پارلیمنٹری پروسیڈنگ میں مداخلت نہیں کرتے۔ ایک نقصان ہوا کہ گیلانی صاحب میجورٹی والے تھے، ان کو ہرایا گیا، لیکن پارلیمنٹ کی سینٹیٹی عدالت نے مانی کہ نہیں یار یہ پارلیمنٹ ہے بھائی، میرے پر جلتے ہیں۔ یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں کہ معاملے میں پروسیڈنگ میں مداخلت کرنے میں میرا پر جلتے، میں نہیں کروں گا، یہ انہوں نے مطلب یہی تھا کہ بھائی وہ میں نہیں کر سکتا، بھائی پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ جانے، میں جج ضرور ہوں، میں چیف جسٹس ضرور ہوں، لیکن یہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کی تقدیس انہوں نے دیکھی۔ اچھا وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، تو چلے سپریم کورٹ کا بیہیویئر کوئی اور ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کی وہ درخواست جو ہے، جو چیلنج کی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس کو سن لیتی، دیکھ لیتی۔ ابھی تک یہاں پر رات کو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ رات کو کیوں پٹیشن دائر ہوئی اور رات کو کیوں بینچ بن گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن یہاں پر پہلی ہیئرنگ میں وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ سے ٹرسٹی بنا دیا گیا۔ اب وہ اپنی کابینہ نہیں بنا سکتے، کابینہ کا اجلاس نہیں کر سکتے، یعنی جب تک اب یہ فیصلہ چلے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ سوموار کو عدالت کا مائنڈ بدل جائے۔ لیکن جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ تو اٹھ رہے ہیں نا۔ اب سوال جو سب سے پہلے میں نے رات جب میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا، کہ سپریم کورٹ کی دیوار پر چھلانگ رہے تھے، میں لٹرلی ایک دل میں ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیوار کی بھی اتنی ہی تقدیس ہے جتنی سپریم کورٹ کے کسی جج کی پریمیسز جو ہوتی ہیں ان کی تقدیس ہوتی ہے۔ لوگ مطلب یہ آپ جس طرح مقدس عبادت گاہیں ہوتی ہیں، صرف وہ جگہ مقدس نہیں کہلاتی جہاں پر عبادت ہو رہی ہو، وہ پھر جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر تقدیس ہوتی ہے، لوگ جوتے اتار کر وہاں جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیواروں پر چڑھ کر احتجاج کیا گیا، دیواریں پھلانگی گئی، طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ تو مجھے رات مطلب غصہ تھا یار کہ پنجاب حکومت کہاں ہے۔ بے شک پنجاب حکومت بقول جج صاحبان کے سر پر کالے بادل منڈلا رہے، لیکن جب تک ہے تب تک تو حکومت تھی نا، تو تب تک تو کچھ کرتے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ یار اس طرح اگر حکومت ٹھنڈا ٹھار بیہیو کرے گی تو پھر ظاہر ہے پھر تو اس طرح ہی ہوگا نا۔ تو لیکن اس کا بھی نوٹس نہیں لیا گیا، اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب دلچسپ چیز یہ ہے کہ باقی سوالات تو اپنی جگہ، لیکن اس میں جو دلچسپ معاملہ ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ سوائے عمران خان صاحب کے، یہاں تک کہ شوکت بسرا بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اپنا قریشی صاحب، فواد چودھری، جتنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آپ کے ذہن میں وہ ساری کی ساری وہاں پر تھی۔ اور وہ ظاہر ہے وہ سامنے جا کر کھڑے ہو کر ایک پریشر ٹیکٹس ہے، لوگوں سے مظاہرہ کروایا عمران خان صاحب نے، رات کو سپریم کورٹ پر چڑھائی کروائی، اور پھر ساری اپنی لیڈرشپ سپریم کورٹ کے کمرے میں بھیج دی، کیونکہ کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہوگا، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہوگا، کوئی یوں طریقہ ہوتا ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا 12 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا مشرف کے زمانے میں، اس وقت جو کراچی میں جس طرح خون ریزی ہوئی تھی، پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا، تو اس کے بعد جب یا سندھ ہائی کورٹ نے عدالت، بہرحال وہ میں تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہوں، بلکہ سپریم کورٹ ہی تھا یا سندھ ہائی کورٹ تھا اس وقت، سندھ ہائی کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا، تو اس وقت جب بلایا گیا لوگوں کو، ملزمان کو، تو جناب انہوں نے کہا
4-5 ہزار بندے الطاف حسین نے عدالت بھیج دیے کہ یہ سارے گواہ ہیں، یہ سارے یہ موجود تھے موقع پر، ان سے بیان قلم بند کرے، عدالت توبہ کر کے بھاگ گئی کہ جی ہم یہ کیا کیسے کریں گے یہ. تو یہ طریقہ ایک سٹائل ہے پریشرائز کرنے کا. اور دوسری طرف ٹھنڈی ٹھار پریس کانفرنسز ہیں. تو اگر پریشر میں آ کر عمران خان صاحب اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں تو پھر اس حکومت نے بھی کہا ہے کہ جی ہم تو پھر عدالت کو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پر فل بینچ بنائیں. تو وہ صرف اس طرح نہیں. بہرحال یہ معاملہ اچھا. پھر میں نے دیکھا کہ پھر یہ ہوا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، طلال چودھری صاحب نے کی، مرتضیٰ وہاب نے کی، شرجیل میمن نے کی، باقی احسن اقبال صاحب نے بھی کی. سب نے اب پریس کانفرنسز کر کے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا پریشر. عمران خان صاحب کا پریشر خالی پریشر نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. اب تو وہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے دباؤ میں آ کر اب اسٹیبلشمنٹ بھی نرم مداخلت کرنے کو تیار ہے. جو نرم مداخلت کی خبر دینے والے انصار عباسی صاحب بڑے معتبر صحافی ہیں، لیکن اکثر اوقات یا بعض اوقات آپ ان کو دیکھ رہے تھے تو وہ اپنی خواہش کا اظہار پہلے اپنے آرٹیکل میں کرتے ہیں. جو آپ ان کو پڑھو تو پہلے اپنا اس کا اظہار کر لیتے ہیں آرٹیکل میں، اور اس کے بعد وہ 2-4-5 دنوں کے بعد وہ خبر بن جاتی ہے. ممکن ہے ایسا ہو رہا ہو کہ جی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہو کہ جی اب عمران خان صاحب کو دیا جائے موقع، مداخلت کی جائے اور انتخابات کی طرف معاملہ لے کر جایا جائے. کیونکہ جس طرف عمران خان صاحب کے پریشر میں آ کر حکومت کام آگے نہیں کر پا رہی، ادارے جس طرح مطلب ظاہر سب نظر آ رہا ہے، تو وہ اسی میں ہوگا کہ جی اب انتخابات کر کے اور کٹاکٹی نکال دو ایک بار تاکہ معیشت بھی بہتری کی طرف جائے. ممکن ہے، لیکن کیونکہ انصار عباسی صاحب کے میں مسلسل کالم پڑھتا رہا ہوں تو مداخلت کہ وہ خود دعوت دیتے رہے، کئی بار خواہش کا اظہار کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ یار اس طرح ملک چلنا نہیں ہے، آپ مداخلت کریں. پہلے بھی تو کرتے رہے، اب بھی دونوں فریقین کو، عمران خان کو اور حکومت کو بھیج پر بٹھا دیں ایک طرف. سہیل ولایت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان صاحب حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کو، بات چیت کرنے کو تیار ہے. خیر یہ اب دیکھتے ہیں اب معاملہ کہاں جاتا ہے، لیکن اس میں مجھے خواہشات زیادہ لگ رہی ہیں. اس میں خبر والی بات ایک رپورٹر کی خبر ہے، میں اس کی تردید نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آرٹیکلس میں لکھ چکے ہوئے ہیں. کئی بار آپ ان کے پچھلے 1-2-3 ماہ جب سے حکومت آئی ہے آپ آرٹیکلس ان کے پڑھ لیں تو وہ کئی بار اپنے آرٹیکلس میں ذکر کر چکے ہوئے ہیں. لیکن اب جو دوسرا معاملہ ہے، دلچسپ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چلے حمزہ شہباز تو ہو گئے ٹرسٹی، اب بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. میں نے دیکھا فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کی طرف سے سپریم کورٹ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ قابل مذمت ہے. فواد چودھری صاحب نے 5 دن پہلے کہا تھا کہ ججز اور جرنیلز کو کے منہ کو لہو لگا ہوا ہے سیاست میں مداخلت کرنے کا. بڑا جملے تو فواد چودھری صاحب کے بڑے تگڑے ہوتے ہیں، دبنگ جملے ہوتے ہیں، جملوں کی کاٹ ہوتی ہے ان کی. لہو لگا ہوا ہے. معاملات سپریم کورٹ میں خود لے کر جاتے ہیں پولیٹیکل، جس طرح آپ لے کر گئے خود. یہ سیاسی معاملہ تھا، سیاسی طور پر اس کو کرتے. اس سے پہلے جس تلوار سے ان کے مینڈیٹ کو کاٹا گیا، یہ تلوار اسپیکر کے حوالے کی انہوں نے خود سپریم کورٹ کے میں صدارتی ریفرنس لے جا کر. تو اب جب ان کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ آئے گا یا سپریم کورٹ ان کے پریشر میں، لگ رہا ہے ان کو، میں نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ ان کے پریشر میں ہوگا، ان کو لگ رہا، لیکن یہ ٹیکٹس تو استعمال کر رہے ہیں نا. عمران خان صاحب پہلے رات کو کیوں عدالتیں کیوں کھولی، اب سپریم کورٹ کے متعلق اب ٹھنڈے ان کو لگ رہا ہے کہ اب ہمارا کام بن رہا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا سعید غنی صاحب کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے عمران نامنظور. یہ اس طرح کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینڈ جو ہے وہ نامناسب ہے، سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں. تو مسلسل پریشر میں کون ہے؟ ادارے، اسٹیبلشمنٹ. وہ جو پہلے وہ کہہ گئے نا اپنا ان کی بات اپنا انصار عباسی صاحب کی خبر کی، اس سے ہٹ کے اب پریشر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر آ رہا ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ پریشر ڈالا کرتی تھی، اب اسٹیبلشمنٹ سینڈوچ بن گئی ہے. حکومت لینے کے بعد ٹھنڈا ٹھار ہو کر کھیل رہی تھی، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے بھی اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالنا ہے. جو آخری اتحادی سربراہی اجلاس ہوا تھا 17 جولائی کے بعد، عمران خان صاحب مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. تو اب اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ خود اب اتنا ان کے اوپر پریشر ہو رہا ہے کہ اسے لگ رہا ہے جیسے پریشر کوکر کے اندر ہے. حکمران اب پریشر مزید بڑھائیں گے حکومتی اتحاد، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان کو ادارے کے اندر سے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہے، یا حکومت یہ سمجھتی ہے جو برملا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو
اب یہ پریشر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کا نام نہیں ہے، عدلیہ یہ سارا ایک ملی جلی سرکار ہوتی ہے نا یہ والی، تو یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو دو طرفہ پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلے حکومت کی طرف سے پریشر کم تھا، لیکن اب حکومت بھی پریشر ڈالے گی. اور یہ والا جو معاملہ ہے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ والا، یہ حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، عدلیہ کے لیے نہیں ہے، عمران خان کے لیے نہیں ہے، پرویز الہی کے لیے نہیں ہے، حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے کہ اس معاملے کو کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ